मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। सोच रही थी कि आज मैं किन इश्यूज़ पर बात करूं, क्योंकि 5-6 टॉपिक्स ऐसे जमा हो गए थे कि जिसके ऊपर बात करना थी। लेकिन ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में हम इतने टॉपिक्स पर बात नहीं कर सकते, 2-3 इश्यूज़ ही डिस्कस किए जा सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड ऐसा बना कि दिल इतना दुखी हो गया कि मैंने कहा कि इसको ज़रूर शामिल कर लेते हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर जब मुझे महसूस हुआ कि बाकी जो मेरे 2 टॉपिक हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं। इसकी वजह ये कि ये पाकिस्तान का इस वक्त क्या बना रहे हैं हमने इसका क्या बना दिया और हम इसको क्या बनाने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं उन टॉपिक्स की तरफ आऊँ, इमरान खान को जब उनके वोटर्स ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया होगा तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा होगा कि क्योंकि इमरान खान एक बहुत ही मॉडर्न इंसान जिनकी सारी ज़िंदगी वेस्ट में गुजरी और जो एक हाईली एजुकेटेड ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, तो यकीनी बात है वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे। चलें, अगर इकोनॉमी में कुछ देर भी लग जाए, सही ना भी कर पाए, तो कम से कम वो पाकिस्तान की ऐसी चीज़ों को कि जो ख़वातीन के, बच्चों के इतने इश्यूज़ हैं उनको तो ज़रूर वो कर लेंगे, क्योंकि वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। वो एक फलाही काम करने में भी बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ये उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में जब कोई ऐसा बिल आ रहा होगा जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन, बच्चों और बूढ़े लोग जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बिल लाने की बात की जा रही होगी, और वो प्रोवेंसेस से, सारे प्रोवेंसेस से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसको मंजूर कर लिया जाएगा। उसके बाद वो असेंबली में भेजा जाएगा, वो मंजूर हो जाएगा, उसके बाद उसको सेनेट में भेजा जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पर उनके मुशीर ख़त लिखेंगे और वो ख़त स्पीकर के पास पहुंचेगा और स्पीकर की तरफ से ये ऑर्डर आएगा कि नहीं, ये जो बिल है जो कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ मर्दों को रोकता है कि उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना, बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना और बूढ़ों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना, यानी घरों में होने वाले कोई भी बात होगी तो उस आदमी या जो भी करेगा वो तशद्दुद, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकेगी, उसे सज़ा हो सकेगी। तो वो वहाँ पर बिल रोक लिया जाएगा और उसको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल यानी कि उलमा, मौलवियों की काउंसिल में भेजा जाएगा कि आप बताएं कि ये बिल पास करना है या नहीं करना। ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस दौर में ये होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस बिल की तमाम खसूसियात बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इस किस्म के बिलों के ना होने की वजह से, पास ना होने की वजह से, ऐसे कवानीन, ऐसे लॉ ना बनने की वजह से क्या होता है, वही होता है जो कल से सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में। ट्विटर का टॉप ट्रेंड इस वक्त ये बना हुआ है कि अरेस्ट उस्मान मिर्ज़ा। कोई नहीं जानता कि आदमी कौन है और किसी को नहीं मालूम था इससे पहले, लेकिन फिर अचानक से एक वीडियो वायरल होती है और वो वीडियो देखकर हर इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतनी उसे देखकर जो है दिल दुखी होता है कि ये क्या है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात आए रोज़ अखबारात में आते हैं ना कि जी बच्चों के साथ ज़्यादती के, ख़वातीन के साथ इस तरह की जो वाक़यात हैं वो तो आए रोज़ आते हैं। लेकिन ये वाक़या ऐसा है कि एक आदमी अननोन, एक जाहिल सा जो नज़र आने वाला आदमी है, वो बहुत ही, और एक कपल, लड़का और लड़की बिल्कुल यंग, जो कि अब इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद में वो एक होटल का कमरा लेते हैं और वो मंगेतर हैं, वो कज़न हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो दोस्त हैं, वो कौन है, वो जो भी हैं, वो वहाँ पर जाते हैं उस कमरे में। थोड़ी देर के बाद वो आदमी अपने 4-5 दोस्तों को लेकर उनके कमरे में घुस जाता है ज़बरदस्ती। उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। उसके बाद उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनको इंतहा से ज़्यादा जलील किया जाता है उस लड़के और लड़की को, और उनको मार मार के, तशद्दुद कर करके ये बताया जाता है कि तुम ये करने आए थे और तुम्हारी ये हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उसके बाद उस लड़की के साथ ज़्यादती की जाती है और उनकी वीडियो भी बना ली जाती है और वीडियो को कहा जाता है कि अगर तुमने जो है कोई भी ऐसी बात की तो इसको हम कर देंगे और देखते हैं कि तुम ये कब कहते हो, क्या करते हो। डिक्टेटर का जो दौर था ना, ज़िया का दौर, उस वक्त क्या होता था, यही सुना है कि उस वक्त ये होता था कि जो कपल्स होते थे वो जब बाहर निकलते थे तो उनसे पूछा जाता था, पुलिस आती थी कि तुम्हारे पास निकाहनामा है। तो अगर निकाहनामा नहीं होता था तो उनको पकड़ भी लिया जाता था, हवालात में भी भेज दिया जाता था। तो जो कपल्स होते थे, यानी अगर मंगेतर हैं या कज़न्स हैं, दोस्त हैं, वो इस तरीके से साथ नहीं निकल सकते थे उस वक्त और निकाहनामा तलब किया जाता था। क्या ये डिक्टेटर का दौर है? ये जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है? इमरान खान एक जमहूरी वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं, या एक डिक्टेटर हैं? कौन है? मतलब इस दौर में ये हो रहा है। चलें, हम इसका बराह रास्त, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस डायरेक्ट मैं इल्ज़ाम इसका लगा रही हूँ कि फ़ौरन आवाज़ खड़ी हो जाए कि जी इससे क्या ताल्लुक़ प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल। लेकिन वो जो बिल पास हो रहा है, वो अगर ऐसे कवानीन हमने पहले बनाए होते
تو یہ والے واقعات نہ ہو رہے ہوتے آج، کیونکہ ایسا کوئی بھی آدمی جب کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں کہیں پر گھسے گا اسے مارنے کے لیے یا باہر بھی، اور چاہے وہ اس کا کوئی اپنا ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بل ہے یہ پاس ہوا ہے اور اس کے اوپر مجھے 3 سال سزا بھی ہو سکتی ہے اور مجھے اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے واقعات کی بہت کمی ہوتی، میں کہتی ہوں آدھے سے زیادہ کم ہو جاتے، لیکن ایسے تو قوانین ہی نہیں بنائے ہم نے، کیونکہ ہماری نظر میں بچوں کی، ہماری نظر میں خواتین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے یہ بل کیا کیا، ان علماء کے پاس بھیجا ہے، ان مولویوں کے پاس بھیجا ہے پاس ہونے کے لیے، جو کہ آدمی ہیں سب کے سب۔ وہ جو لسٹ ہے پوری وہ 12 کی ہے۔ آئیڈیالوجی جو کونسل ہے یہ والی، یہ 12 لوگ ہیں اس کے اندر، جو میں نے دیکھی، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، جس میں مفتی، مولوی اور عالم اپنے ساتھ جو لگاتے ہیں نام کے ساتھ، وہ سب لوگ ہیں۔ اور جو آرٹیکل 228 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس لسٹ میں یہ جو اسلامک کونسل ہے اس کے اندر کم از کم ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ایک بھی عورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اگر اس کے اوپر پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی لگی نہیں سکتی، وہ اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ غیر آئینی ہے کہ اگر کسی کونسل میں کسی فیمیل کا ہونا ضروری ہے اور آپ نے ایک بھی فیمیل نہیں رکھی فیصلوں کے لیے۔ دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کہ وہ کونسل جو فیصلہ کر رہی ہے خواتین کے حقوق کا کہ ان کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، کوئی بھی ایسی بات، اس میں ایک بھی عورت نہیں ہے، تو مرد ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بہت سارے میں دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ وہ کیا ہیں بھلا، کہ جو مولوی حضرات ہیں اور جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ شکایت ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو میں نے جو ہے وہ جاہلوں کی طرح بات کرتے دیکھا ہے اس کے اوپر، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک یہ جو اگر ایسا قانون پاس ہو گیا تو پھر مرد جو ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر پائیں گے، وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو عورت جو ہے وہ یہ ان کے پر الزام لگا کے ان کی شکایت درج کروا دے گی جا کے اس قانون کے تحت، حالانکہ وہ چیز اور یہ چیز ایک دوسرے سے منسلک ہی نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں مسئلے، ایشوز ایک دوسرے سے۔ لیکن کیونکہ یہ آپ قانون اچھا، اور کس قسم کی آپ کو کنسرن کیسے ہیں کہ دوسری شادی نہیں کر پائیں گے، تیسری شادی نہیں کر پائیں گے، چوتھی شادی نہیں کر پائیں گے اس قانون کی وجہ سے، اس لیے اس کو پاس نہیں ہونے دے رہے۔ بلکہ یہاں تک میرا خیال ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں، پیپلز پارٹی جو اتنی پروگریسو پارٹی کہی جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹی، تو ہمارے ملک میں تو جو پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کیونکہ اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے تو قائمہ کمیٹی میں اس کو بھیجنا ضروری ہے، اس کے اوپر تو بات ہونی چاہیے، اس طرح کی چیز میں پڑھ رہی تھی۔ شیریں مزاری صاحبہ جو انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا کہ اس کو جو ہے آگے لے جایا جائے، اور اس کے اوپر سارے صوبوں کی طرف سے منظور ہو گیا، لیکن اب مولوی اس ملک کی عورتوں کے، بچوں کے اور بوڑھوں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ ان کو مار پڑتی رہنی چاہیے، ان کے اوپر تشدد ہوتا رہنا چاہیے، یا نہیں چلیے کوئی بات نہیں تھوڑی سی رعایت دے دیتے ہیں تو یہ قانون بنا دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہمارے ملک کا ملا، ہمارے ملک کا مولوی یہ فیصلہ کرے گا۔ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ان کو بہت یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک بل کی بات میں نے کر دی، اس کے ساتھ ہی ایک اور بل، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، بہت ہی مزے کا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے سچ میں۔ ایک بل پاس کیا گیا ہے جو کہ پنجاب اسمبلی کی طرف سے پاس ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی جو جرنلسٹ ہے، وہ کسی بھی ممبر اسمبلی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی ایشو نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا اس کو 3 سال جیل میں ڈالا جائے گا، 3 سال اس کو سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ اس کے اوپر پورے ملک میں بھرپور پروٹیسٹ ہوا ہے۔ جرنلزم کی جتنی بھی جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں، پریس کلب کے سامنے، سارے جتنے بھی پریس کلب ہیں ان سب کے سامنے، اور اس میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے نمائندوں نے بھی اس پروٹیسٹ میں سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، جرنلسٹوں کے ساتھ وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے۔ میرے پاس اس کی کچھ ویڈیوز ہیں، پہلے میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے پروٹیسٹ ہوا ہے جرنلسٹوں کا، اور پھر آخر کار اس کے اوپر جو چیف منسٹر تو نہیں، میرا خیال عثمان بزدار سے تو بات نہیں ہوئی، وہ تو بڑا خوش ہوں گے اس کے اوپر کہ اچھی بات ہے یہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے خلاف بہت زیادہ جو ہیں وہ چیزیں کہی جاتی ہیں نا، وہ لاڈلے بہت ہیں کیونکہ پی ایم کے، تو ان کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، وہ اسی طرح رہیں گے۔ لیکن جو چودھری پرویز الہی ہیں ان سے
جرنلسٹ جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ اب اس میں ترامیم کر لی جائیں گی. ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے, ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں, ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں, لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے اوپر پھر پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ بھی مطلب آپ قانون بنا ہی کیوں رہے ہیں؟ یہ کیا قانون ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے خلاف بات ہو سکتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوسائٹی کے ہر طبقے پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن جو جرنلسٹ ہے, جو صحافی ہے, وہ ممبر اسمبلی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. تو پھر میں جو یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے, یہ جمہوریت ہے, یا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ بنے تھے جب گوہر علی نے پنجاب اسمبلی کے بارے میں, بلکہ ان کے چہیتے سرکی صاحب جو ہیں لکھ صاحب, ان کے کچھ معاملات کے بارے میں, اور جو گوہر کی اپنی سٹوری نہیں تھی, جو فیکٹ سے پروف تھا, جو ایوان صدر سے جو ہے یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی, وہ خبر دینے پر گوہر علی کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے اب تک بھی جو دل چاہتا ہے وہ دینے کی اجازت دی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت ہے, اگر یہ ہاؤسز اوپن ہیں, تو یہاں پر آزادی کیوں نہیں ملتی صحافیوں کو؟ اب جو نئی اسمبلی بنی ہے اس میں نیا نوٹیفیکیشن اچھا, اب ذرا لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیجیے, اس کے بعد میں آخر میں یہ بات کروں گی کہ وہ جو اس کو اریسٹ کیا گیا عثمان مرزا کو, تو اس کے خلاف کچھ کیا بھی جا سکے گا یا نہیں. لوڈ شیڈنگ اس وقت پورے پاکستان میں بہت شدید طریقے سے ہو رہی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی حکومت ہوا کرتی تھی تو اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی تھی, خاص طور پر شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو ان کو تو عمران خان ہر وقت اپنی تنقید کی زد میں رکھتے تھے, اور ان کے خلاف تو ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ گرمی میں مار دیا آپ نے, گرمی میں یہ کر دیا. تو لگ ایسی رہا تھا کہ اب اگلی حکومت آئے گی تو لوڈ شیڈنگ, لیکن ماشاءاللہ سے پورا دن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور کراچی تو ایسا شہر ہے کہ جہاں پر پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے, پانی بھی نہیں ہوتا, اور سوچئے پانی بھی نہ ہو اور پھر برسات کا سیزن ہو, آپ جانتے ہیں نا اس میں کیسی گرمی ہوتی ہے, اور آپ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, جو لائٹ ہے وہ 14 گھنٹے نہ آ رہی ہو, تو آپ سوچئے کیا حال ہوگا اس کی. جو جب پوچھو, جب بات کرو تو آگے سے بتایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی ڈیمز میں پانی نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں نا, ایکسکیوزز تو بہت سارے, کبھی بھی لگتا ہے کبھی بھی پانی نہیں ہوتا, ڈیم ہمیشہ ہی خالی پڑے رہتے ہیں. جب بھی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں شروع ہوتی ہے نا, وہ تب یہی کچھ ہوتا ہے کہ جی پانی نہیں ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور اس کے بعد صرف یہ نہیں, جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو پھر ایسے سیلاب آتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے سٹرکچر جو ہے وہ انفراسٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ہر جگہ پر, ہمیں یاد ہے کہ خاص طور پر کراچی کی, ہم پنجاب میں بھی اتنے بڑے پوش علاقے جو ہیں وہاں پر سڑکیں اس طریقے سے بھر جاتی ہیں کہ فوری طور پر گاڑیاں ہی بند ہو جاتی ہیں. یہ صورتحال ہے. اچھا, میں یہ بات کری تھی آپ سے کہ اب وہ اس کو ڈی سی اسلام آباد کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے یہ تو 2 مہینے پہلے کی ہے. یہ کہنے کا کیا مقصد تھا, یہ کیوں لکھا؟ کہ مجھے ایسا لگا وہ دیکھ کر کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب ٹھیک ہے, آپ نے بڑا ہنگامہ کر لیا, اس کو گرفتاری بھی ہو گئی ہے, یہ ویڈیو 2 مہینے پہلے کی ہے, تو زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے, اگر 2 مہینے پہلے کی ہے تو مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے آپ نے گرفتار کر لیے تو ہم اب تو کبھی نہیں چھوٹ سکے گا, اب تو ہمیشہ وہ جیل کے اندر رہے گا, اس کو سزا دی جائے گی. ہم اس سے بڑے کیسز دیکھتے رہے ہیں. چند دن کی بات ہے, چند گھنٹوں سے چند دن کی بات ہے, 2-4 لاکھ روپے یہ جتنے بھی ہوں گے وہ پیسے لگیں گے اور وہ نکل جائے گا. مزے کی بات یہ کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ پہلے بھی جیل جا چکا ہے. اس کا کام زمینوں کا اور گاڑیوں کا کام ہے اس کا, اور 2 مہینے لگ گئے اس کو پکڑنے میں. اسلام آباد شہر کو یہ نہیں کہ وہ کہیں قبائلی علاقے میں چلا گیا تھا, کہیں ہزارہ چلا گیا تھا, وہ بھاگ کر کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ پکڑ نہ سکیں. چلیں اجازت دیجیے, آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی.